जाएंगे तो फिर तो आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि हमसे बड़े फिर जो मोदी के एजेंट हुए वो जनाब वज़ीर आज़म हुए, चूंकि यही बात तो वो कह रहे हैं। हुकूमत अगर हमारे साथ मुखलिस है, अगर हुकूमत चाहती है कि 5 फरवरी को यूम यकजहती कश्मीर लोग बनाएं तो आप हमारे मुतालबात मंजूर करें। जो कॉल दी हुई है इसको कामयाब करने के लिए हम हर सतह पे जो है न सिर्फ लोगों के पास जाएंगे बल्कि इसको कामयाब करने के लिए हर तरह का इकदाम भी उठाएंगे। हमें मोदी का एजेंट कह रहे हैं, क्या उस पर मोदी आज़ादी, इनकलाब और लोगों के बुनियादी राइट्स की बात करने वालों को जब कुचलता है, जब मारता है, जब फौज कशी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हमारे साथ बाग से आए हुए मेहमान हैं सरदार उस्मान काशर, जो मरकजी अवामी एक्शन कमेटी के मेंबर भी हैं और इस टाइम वो हाड़ीगल तशरीफ लाए। सबसे पहले उनका हम हाड़ीगल आमद पर दिल की अता करें, उनसे शुक्रिया अदा करते हैं जो इस मसरूफ ज़दा दौर में भी आम आवाम की हुकूक के लिए इतनी जद्दोजहद कर रहे हैं। आज इनकी हाड़ीगल में जो ताजरों से मुलाकात हुई, इन्होंने एक भरपूर मीटिंग की है। ताजरों के हवाले से क्या रिस्पॉन्स मिला सरदार उस्मान काशर साहब? बहुत शुक्रिया जी प्रोफेसर साहब आपका और मुजम्मिल साहब का, अदनान खुर्शीद साहब का, कि आप सब ने हमारे आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ मिलाई। ताजरों के हवाले से हमने जिस ताजर के साथ अंजमन ताजरान हाड़ीगल के सदर सरदार आसिफ साहब, इसके साथ जो है वहीद साहब और जो जुमला ताजरों के साथ हमारी मुलाकात नहीं हुई, उन्होंने न सिर्फ हमारे मुतालबात को हमेशा की तरह ऑन किया बल्कि 5 तारीख की कॉल के ऊपर मुकम्मल जो अवामी एक्शन कमेटी की कॉल है उसको ऑन करने के लिए हामी और हमायत का ऐलान किया। बहुत शुक्रिया उस्मान काशर साहब आपका, आप आए हमारे पास हाड़ीगल में। सबसे पहले उस्मान काशर साहब, आप लोगों को तफसील से बताएं कि ये जो 5 फरवरी यूम यकजहती कश्मीर है, एक तरफ जो अवाम है वो अवामी एक्शन कमेटी का साथ दे रही है, जबकि कुछ लोग होते हैं जो इस अवामी तहरीक को नाकाम करने के लिए जो प्रोपगंडा कर रहे हैं कि ये लोग मोदी के एजेंट है। आप इस बारे में तफसील से बताएं लोगों को कि ये 5 फरवरी है क्या, यूम यकजहती कश्मीर है क्या, इस बारे में आप लोगों को बताएं कि ये क्या चीज़ है। 5 फरवरी का अगर आप थोड़ा सा तारीखी पस मंज़र में चले जाएं तो आपको ये डे जो है 1990 से एक सलसल के साथ बनते हुए नजर आएगा। इसके पीछे कोई ख़ास कोई लॉजिकली वजह भी नहीं है, कोई तारीखी डे भी नहीं है। रियासत जम्मू कश्मीर में होने वाला कोई इतना अहमियत का हामिल दिन नहीं है कि जिस दिन आप ये कहें कि इस दिन फलां कोई सानिया हुआ था और उस सानिया की आड़ में जो है वो पाकिस्तान का जो आवाम है वो रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ हज़ारे यकजहती मनाती है। पहले तो हमें यह क्लियर होना चाहिए कि ये दिन किसी तारीखी अहमियत का हामिल दिन बिल्कुल नहीं है। मसलन ये पीछे से कोई इसमें आज़ाद कश्मीर, ये सिर्फ पाकिस्तान की तरफ 1990 के बाद शुरू किया गया कि पाकिस्तान का एक वजीर आजम आएगा, आज़ाद कश्मीर की असम्बली में इजलास होगा, जंजीर बनेगी कोला के अंदर। आम लोगों को पता भी नहीं है, सरकारी लोगों को छुट्टी मिलती है। क्या इससे आम आदमी को क्या शोर मिला था कि ये 5 फरवरी, अब हुकूमती तौर पर इसको एक साजिश के तहत इस तहरीक को नाकाम करने के लिए प्रोपगंडा किया जा रहा है। क्या जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो लोग हैं वो इसके साथ पूरी इस टाइम आज़ाद कश्मीर की भरपूर अवाम साथ दे रही है? क्या आप हर हाल में जो 5 फरवरी को जो हड़ताल की कॉल दी हुई है, जो आपने शटर डाउन हड़ताल, पहिया जाम हड़ताल की, आप उस पर कायम है अभी तक? जी, मैंने जैसे पहले आपसे अर्ज किया कि 5 फरवरी जो है वो जिस तरीके से मनाया जाता था, चूंकि आपने अपने सवाल में भी उस बात को क्लियर कर दिया कि ये दिन महज पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की तरफ से एक तकरीर होती थी और कोला के मकाम पे एक जंजीर बनती थी। हमारा जो एहतजाज है वो रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर है। हमने ना तो उस तकरीर को रोका है और ना ही जो है वो कोला पे बनने वाली जो महज एक जंजीर का ड्रामा है उसको हमने रोका या उसको रिजेक्ट किया है। हम ये समझते हैं कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर जो 5 फरवरी, अगर उसको मनाने का मकसद वाकई तौर पे रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों से हज़ारे यकजहती है तो फिल फॉर अगमरानों को वो तमाम मुतालबात नोटिफिकेशन जारी करते हुए मान लेने चाहिए जिनके ऊपर 5 माह उन्होंने मुज़ाकरात भी किए, 5 माह उनके ऊपर हामी भी भरी, 3 तारीख का डे भी दिया। तो अगर वो वाकई रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के हामी और हमदर्द हैं तो फिल फॉर उन्हें हकीकी मानों में यकजहती करते हुए आम आदमी के चूल्हे को जलाने के लिए ऐलान करना होगा। जो आटे के ऊपर, एशियाई खुर्दोनोश के ऊपर सब्सिडी की बात है उसके ऊपर ऐलान करना होगा। रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जो कुदरती वसाइल हैं, जो डैम्स हैं, जो यहाँ पे पन बिजली गर्ज मौजूद हैं, उन सब के ऊपर यहाँ की रियासत के अजारे को तस्लीम करने के लिए नोटिफिकेशन लेना होगा। जो बिजली जिस नरखों में पैदा हो रही है उसके ऊपर सर्विस चार्जेस लगा के, और वो नर्ख इन्होंने बहुत वाजिया कह दिए कि 2 रुपये 59 पैसे में हमें बिजली मिलती है, तो उसके ऊपर आप सर्विस चार्जेस लगाएं और ऐलान कर दें कि आज के बाद 3 रुपये पर यूनिट के हिसाब से आवाम को जो है वो बिजली मुहैया की जाएगी। इससे तो कम से कम ये समझ आएगा और पार ये पैगाम जाएगा जी कि पार जो आवाम है पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में, उनको ये सहूलियात हासिल हैं जिसकी बुनियाद पे वो हज़ारे यकजहती करते हैं और कोई बात समझ में आएगी। अब मुझे ये बताएं कि एक तरफ मंडी में 5 रुपये किलो आटा पुंछ मंडी का रेट है
ان کے ساتھ ہم اظہار یکجہتی کر رہے ہیں جو پورے سال آٹے کی لائنوں میں لگ کے عوام کا استحصال کروا رہے ہیں. تو آج چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، نوجوان لوگ جو ہے وہ یقیناً ان ساری چیزوں سے آگاہ ہیں، اس لیے ان سارے ڈراموں کو مسترد کر کے اب عمل کی طرف جانا ہوگا، اور اس عمل کا جو عملی نمونہ ہے وہ ایک ہی صورت میں دیا جا سکتا ہے کہ ان مطالبات کو تسلیم کیا جائے اور اظہار یکجہتی کو عملی طور پہ جو ہے نا اس کا عملی جامہ پہنایا جائے. بصورت دیگر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی پوری قوت کے ساتھ، پوری دیانت کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ، عوامی قوت کے ساتھ جو ہے اس جو کال دی ہوئی ہے اس کو کامیاب کرنے کے لیے ہم ہر سطح پہ جو ہے نہ صرف لوگوں کے پاس جائیں گے بلکہ اس کو کامیاب کرنے کے لیے ہر طرح کا اقدامات بھی اٹھائیں گے. مرکزی ممبر ہیں آپ، جو وزیر اعظم کے ساتھ میٹنگ تھی اس میں بھی آپ 2-3 میٹنگ میں بھرپور آپ جو مرکزی ممبر تھے پورے آل آزاد جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا، سر اصل صورتحال کیا بنی کہ وزیر اعظم نے کہا کہ میں آپ کے جو طالبات چارٹر آف ڈیمانڈ ہے وہ تمام کشمیریوں کی چارٹر آف ڈیمانڈ ہے اور وہ میری بھی ہے، لیکن کیا وجہ بنی کہ وہ دستخط نہیں کر رہے ہیں؟ اور دوسری طرف سے سر جو مخصوص طبقہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو مودی کے ایجنٹ ہے یہ ایجنٹ پہ کام کر رہے ہیں، یہ کوئی تحریک نہیں ہے. یہ سر ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں، جموں کشمیر جوائنٹ عوامی بلا شک ہمارا کسی اور جماعت سے تعلق ہوگا، مزمل صاحب ہے جو جماعت اسلامی سے تعلق ہے، میرا تحریک انصاف سے تعلق ہے، لیکن آپ میں جب بھی جس تقریر میں ہم جاتے ہیں آپ کا ایک ہی ایجنڈا ہوتا ہے کہ بجلی اور آٹے کی سبسڈی ہو. لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کون لوگ ہیں، کس نظریے کے تحت یہ بات کر رہے ہیں، کس سیاست عام آدمی کے اندر کیا شعور بھی آ چکا ہے؟ اب آپ اس کے بارے میں تفصیل بتائیں کہ چارٹر آف ڈیمانڈ پہ دستخط کیوں نہیں ہو رہے، وزیر اعظم کیوں ڈیلے کر رہا ہے، اور آپ اس 5 فروری جو ہڑتال کی طرف آئے، آخر اس کی وجہ کیا بنی؟ اس میں چونکہ آپ کے 2 سوال ہیں، اور پہلا سوال جو ہے وہ آپ کا بیسیکلی طور پہ مودی کے حوالے سے ہیں، جو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ کوئی عراق کے ایجنٹ ہیں یا مودی کے جو ہے وہ ایجنٹ ہیں. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ایجنٹی کے لیے بنیادی طور پہ ہم کسی کو کیسے پہچان سکتے ہیں کہ کون کس کا ایجنٹ ہے. ہمیں جو انسانی تاریخ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ جو آدمی جس کی پیروی کرتا ہے وہ اس کا ایجنٹ ہو سکتا ہے، وہ اس کا پیروکار ہو سکتا ہے، وہ اس کا وفادار ہو سکتا ہے. ہم تو ریاست جموں کشمیر کے اس پار بسنے والے جو رائٹس کے لیے لڑنے والے لوگ ہیں، جو آزادی کے لیے لڑنے والے لوگ ہیں، جو بنیادی انسانی حقوق کے لیے لڑنے والے لوگ ہیں، جو اپنی ریاست کی بھالی خود مختاری اور باعزت ریاست جو ایک سماج ہے اس کے قیام کرنے کے لیے جو اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، ہر طرح کی قربانی جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں، ہم ان کے ایجنٹ ہو سکتے ہیں کیونکہ ہماری جدوجہد اس پار بالکل وہی ہے جو اس پار کا کشمیری کر رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ہمیں مودی کا ایجنٹ کہہ رہے ہیں، کیا اس پار مودی آزادی، انقلاب اور لوگوں کے بنیادی رائٹس کی بات کرنے والوں کو جب کچلتا ہے، جب مارتا ہے، جب فوج کشی کرتا ہے، جب تشدد کی طرف لے کے جاتا ہے، جب گرفتار کرتا ہے، اگر وہی رویہ اس پار مظفر آباد میں بیٹھنے والے جو لوگ ہیں، ادارے ہیں، جو قوتیں ہیں وہ کریں گی، تو پھر یہ عوام کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ مودی کا ایجنٹ کون ہوا اور مودی کے ایجنڈے کی تکمیل کون چاہتا ہے. اس لیے ایک تو اس بات کو کلیئر ہو جانا چاہیے کہ ہم عوام کے ایجنٹ ہو سکتے ہیں، اپنی عوام کے ان پسی ہوئی عوام کے ہم آواز ہیں جو بول نہیں سکتے، جو لکھ نہیں سکتے، جو لڑ نہیں سکتے. ہم ان کی جگہ خالصتاً اپنے خدا کی رضا کے لیے اس جدوجہد کو جو ہے پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہر ممکن جو ہے اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں گے. آپ نے چارٹر آف ڈیمانڈ کی بات کی، بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ جب حکمرانوں نے یہ ساری چیزیں مان لی، تسلیم کر لی، تو تسلیم کرنے کے بعد پہلے تو یہ کہا گیا کہ ایک کمیٹی بنی، اس کمیٹی نے ان ساری چیزوں کو مانا، پھر وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی، اس نے ان ساری چیزوں کو مانا، اور خود وزیر اعظم آزاد کشمیر کی طرف سے بارہا یہ ابھی بھی یہ اسٹیٹمنٹیں جاری ہو رہی ہیں جی کہ یہ سارے مطالبات جو ہیں یہ میری تقاریر سے جو ہے وہ ان کو چنا گیا ہے. ہم مان لیتے ہیں ایک منٹ کے لیے کہ ان کی تقاریر سے چنا گیا، تو تقریر کیا محض کہانیاں یا لوری سنانے کی کوئی چیز ہے؟ تقریر وزیر اعظم کی یقیناً وہی تقریر ہونی چاہیے جس پہ عمل کیا جا سکتا ہو، جس سے عام آدمی کو فائدہ پہنچایا جا سکتا ہو، جس کو عملی جامہ پہنانا آسان ہو. ہم اگر ان کی تقریر سے بھی ہم نے یہ مطالبات چن لیے تو پھر جو پہلا سوال ہے اس کے ساتھ اگر آپ اس کو جوڑ کے دیکھیں گے تو پھر تو آپ کو یہ سمجھ آ جانا چاہیے کہ ہم سے بڑے پھر جو مودی کے ایجنٹ ہوئے وہ جناب وزیر اعظم ہوئے، چونکہ یہی بات تو وہ کہہ رہے ہیں. تو اس لیے سر یہ کنفیوژن ہے، اور اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے عوامی مطالبات کو جب حکمرانوں نے مان لیا، تحریری دے دیا، تو پھر ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ عوامی نمائندہ ہونے کا ثبوت دیں اور ریاست کے اندر جو بد اعتمادی ہے، جو بیرا روی ہے، جو کرپشن ہے، جو عیاشی ہے، اس کا خاتمہ کرتے ہوئے عام آدمی کے لیے ان مطالبات کو بہرحال ان کو قبول کرنا ہوگا اور ان کو اس کے نوٹیفیکیشن جاری کرنے ہوں گے. ان کی کیا بے بسی ہے وہ خود عوام کو بتائیں. آخر کہیں نہ کہیں تو ظاہر ہے ان کی ڈوریں پھنستی ہیں جس کی وجہ سے وہ یہ مطالبات پورے نہیں کر پا رہے. تو اس کا اظہار چونکہ ان کی زبان سے ہوگا تو شاید لوگوں کو سمجھنے اور سننے میں آسانی ہوگی
کیونکہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جب سچائی کے ساتھ یہ کہہ دیں گے جی کہ ہمارے حکمران طبقہ جو ہے یا ہماری جو ریاست ہے یہ آزاد نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی قوتیں بیٹھی ہوئی ہیں جو اس کو چلا رہی ہیں، تو بس اس ایک جملے کے اوپر ہمیں پھر اٹھا کے مودی سے جوڑ دیا جائے گا. اور یہی رویہ پار بھی ہے. پار بھی جو کوئی انڈیا کے مخالفت کرتا ہے، پار بھی جو کوئی بنیادی رائٹس کی بات کرتا ہے، انسانی حقوق کی بات کرتا ہے، آزادی کی بات کرتا ہے، تو اس کو اٹھا کے فوراً جو ہے وہ آئی ایس آئی کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے. یہ چونکہ غلام قوموں کی بدقسمتی ہوتی ہے کہ وہاں حقیقی آوازوں کو کچلنے کے لیے یہ فارمولا یوز کیا جاتا ہے کہ فلاں فلاں کا ایجنڈا ہے. لیکن چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، نوجوان پڑھا لکھا ہے، باشعور ہے، اور وہ ایک تسلسل سے تاریخی ارتقاء سے اس نے یہ سیکھا ہے کہ یہ سارے فرضی کہانیاں اور مفروضے ہیں، ان ساری چیزوں کو مسترد کر کے یہی وجہ ہے کہ عوامی حقوق یہ جو مومنٹ ہے اس نے جب بھی کبھی کال دی تو نوجوانوں کی ایک کثیر تعداد نے ہمیشہ اس کال کو آن کیا. تو ہم اب بھی یہ امید رکھتے ہیں کہ اگر حکمرانوں نے ان مطالبات کو پورا نہ کیا، ان کو تسلیم نہ کیا، اس پہ نوٹیفکیشن جاری نہ کیا، تو پھر تاریخ اور وقت یہ بتائے گا کہ مودی کا پیروکار کون تھا اور اصل جو عوامی جو لوگ ہیں، جو عوام کی آواز ہیں، وہ کون تھا. یہ سوال اور اس کا حل ہم جو ہے وہ وقت پہ چھوڑتے ہیں. بہت شکریہ عثمان کاشر صاحب. اب ہمارے ساتھ ہیں راڑیگل سے ایک ممبر ہیں، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ممبر آپ کہہ سکتے ہیں، راجہ عدنان خورشید صاحب. السلام علیکم، آپ کے کیا حال ہیں؟ وعلیکم السلام، بہت شکریہ پروفیسر صاحب، ٹھیک ٹھاک آپ ٹھیک؟ ہارڈیگل میں کوئی بھی پروگرام ہوتا ہے، چاہے ریلیاں ہوں، چاہے احتجاج کے حوالے سے کال ہو، عدنان صاحب آپ سرفرست لوگ رہتے ہیں، بلا شک آپ ہیں جو بھی ہیں، لیکن آپ سے ایک ہماری محبت یہ ہے کہ جب تک آپ ہارڈیگل کے اندر احتجاج کریں گے تو عوام باہر آتی ہے. کیا 5 فروری کے حوالے سے آپ تیار ہیں؟ جی بالکل، بہت شکریہ پروفیسر حماد صاحب. جس طرح آپ نے کہا کہ ماضی میں ہم نے یہاں جتنے بھی احتجاج کیے ہیں آپ کی وجہ سے، ضمیر ریاض رانا کی وجہ سے، اور ہمارے جتنے بھی یہاں باقی دوست ہیں، عبد المتین صاحب ہو گئے، عبد الواحد صاحب ہو گئے، اور جتنے بھی ہمارے یہاں ہارڈیگل کے دوست ہیں، اصل میں یہ ایک ٹیم ورک ہے. اور آپ تمام دوستوں کی وہ جو محنت اور مشقت ہوتی ہے اس کے بعد ہی ہم جا کے کسی اسٹیج پہ پہنچتے ہیں اور وہاں جا کے ہم بات کرنے کے قابل ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ دوست اگر اسی طرح ہمارے ساتھ جڑے رہے، اسی طرح محنت کرتے رہے، تو انشاءاللہ 5 فروری کا جو دن ہے یہ اس مرتبہ جو صحیح معنوں میں یہ ثابت کرے گا کہ عوام جو اپنے حقوق لینے کے لیے نکلے ہیں، یا تو ان کو ان کے حقوق ملیں گے، یا پھر جو ہے یہ حکمران طبقہ جو ہے اس کو اپنا جو ہے بوریا بستر وہ گول کرنا. بہت شکریہ کہ لوگوں سے ہماری ایک اپیل ہے کہ خدا را اب یہ تحریک جو ہے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی یہ جو تحریک چلی گئی ہے یہ عروج پہ ہے، ابھی آپ کی منزل ہے، خدا را اس کا ساتھ بھرپور ساتھ دیں. 5 فروری کو ہم ہمیشہ 75 سالوں سے یہ یوم یکجہتی کشمیر بناتے ہیں. کوالا میں زنجیر بنائی جاتی ہے یا وزیر اعظم کا اجلاس ہوتا ہے، اس کا ہمیں تو ابھی تک کوئی فائدہ نہیں ملا ہے، نہ اس کی کوئی تاریخی اعتبار ہے. 1990 سے ایک آپ کہہ سکتے کہ بینظیر یا اس طرح کے کسی نے یہ نام دے دیا، اس کے بعد یہ چلایا جا رہا ہے. خدا را جو جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس کا بھرپور ساتھ دیں، بھرپور ہڑتال کریں، اور جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہڑتال ہے پہیا جامع شٹر ڈاؤن ہے، اس کا بھرپور ساتھ دیا جائے اور باور کروایا جائے. حکومت اگر ہمارے ساتھ مخلص ہے، اگر حکومت چاہتی ہے کہ 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر لوگ بنائیں، تو آپ ہمارے مطالبات منظور کریں، جو ہمارے مین مطالبات ہیں. ہم کوئی اور مطالبات نہیں مانگ رہے، جو ہمارے بنیادی حقوق رائٹس آف آزاد جموں اینڈ کشمیر کے جو کشمیریوں کے حقوق ہیں، رعایتی نرخوں پہ بجلی دی جائے، جو ایشیائی خوردنوش آٹے پہ سبسڈی دی جائے، اور حکومتی جو حکمران ہیں ان کی عیاشیوں کو ختم کیا جائے. ہم آپ سے بھرپور اپیل کر رہے ہیں کہ بھرپور ساتھ دیا جائے. جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کسی فرد واحد کی جماعت نہیں ہے، یہ آپ کی، یہ جو 50 لاکھ کشمیری ہیں ان سب کی تحریک کا نام ہے. خدا را کشمیریوں جاگو، ابھی منزل ہے، قریب ہے منزل، انشاءاللہ جاگتے رہیں. اور حکومت وقت سے اپیل کر رہے ہیں کہ اگر آپ ہمارے ساتھ مخلص ہیں تو 5 فروری سے پہلے اگر چاہتے ہیں کہ لوگ یہ احتجاج نہ کریں، یہ ریلیاں نہ نکالیں، ہمارے جو بنیادی حقوق ہے وہ دیے جائیں. نہیں تو پھر 5 فروری کو جو آزاد کشمیر کے تاجران ہیں، عام شہری ہیں، وہ بھرپور احتجاج کریں گے، بھرپور ریلیاں بھی نکالیں گے، شٹر ڈاؤن بھی ہوگا اور ہڑتال بھی ہوگی. تمام لوگوں کا جو ٹائم دیا، عثمان کاشر صاحب، عدنان صاحب اور مزمر رانا، آپ کا دل سے شکریہ، بہت مہربانی.